नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। ये आज का सबक शुरू करें जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तस्तजीबु तुम सब बात मानो, लिल्लाही अल्लाह की, रसूली और रसूल की, इदा जब दआकुम वो दावत दे तुम्हें, लिमा उस चीज की दो, युहयीकुम वो तुम्हें जिंदगी बख्शती है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम सब अल्लाह और रसूल की बात मानो जब वो तुम्हें उस चीज की दावत दे जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है। यानी बताया जा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, जबकि रसूल तुम्हें ऐसी चीज की तरफ बुला रहे हैं जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है। ऐसी चीज की तरफ रसूल बुला रहे हैं जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है। ये मैंने लास्ट टाइम कहा था कि बाज उलमा ने यहाँ इससे मुराद जहाद लिया है। ठीक है, आयत को मुकम्मल करते हैं। ठीक है, और फिर इसका जो है वो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। तो आगे क्या फरमाया जा रहा है? वालमू और तुम सब जान लो, अन्नल्लाह ये कि बेशक अल्लाह ताला यहूलु वो हायल होता है, बैनल मर्ई दरमियान आदमी के बंदे के, व कल्बी ही और उसके दिल के, व अन्नहु ये हकीकी बात है कि इलैही उसी की तरफ तुहशरून तुम सब इकट्ठे किए जाओगे। और तुम सब जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बंदे के और उसके दिल के दरमियान हायल होता है, और ये हकीकत है कि तुम सब उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। अच्छा देखें, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो है वो पुकारे हैं, ठीक है, उसकी तरफ, जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है चीज, तो फौरन जो है वो उसका कहना मानो। यानी इसमें एक हदीस भी सुन लें कि अबू सईद बिन माला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, आसद सल्लम मेरे सामने से गुजरे और मुझे बुलाया। मैं नमाज पढ़कर हाजिर हुआ तो मुझे फरमाया, तुम मेरे बुलाने पर फौरन क्यों ना आए? क्या तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिही इज़ दआकुम? यानी यही आयत पढ़ी। क्या आसद सल्लम ने फरमाया, मैं जाने से पहले तुम्हें कुरान की बड़ी सूरत बतलाऊंगा। जब आप सल्लम जाने लगे तो मैंने आप सल्लम को ये बात याद दिलाई, तो आप सल्लम ने फरमाया कि वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। इसमें 7 आयतें हैं जो मुकर्रर पढ़ी जाती हैं। ये बुखारी की रवायत है। यानी ये जो है ना, इस आयत को पढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से, उस सहाबी से कहा कि ये क्या तुमने ये आयत नहीं सुनी? अच्छा, ये जो यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि जो है ना उस चीज की तरफ बुलाते हैं जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है, तो यानी अल्लाह के रसूल का दावती पैगाम ऐसा है जिससे तुम्हें दुनिया में भी इज्जत और इत्मीनान की जिंदगी नसीब होगी, और आखिरत में भी नेमतों से भरपूर अबदी जो है वो जिंदगी हासिल होगी। और फिर कहा जा रहा है, वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व कल्बी, और याद रखो, जान लो कि अल्लाह जो है ना बंदे के दरमियान और उसके दिल के दरमियान हायल होता है। यहाँ जो है ना मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ जो है वो आरा अपनी पेश की हैं। तो यहाँ कुछ कहते हैं कि जी मुराद इससे ये है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल बुलाएं तो नेकी में जो है वो जल्दी करो, और वो नेक नेक काम कर डालो। बाद में पता नहीं टाइम मिलता ही नहीं मिलता, बंदा भूल जाता है। यानी अल्लाह जो है वो बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है और बंदा वो बात भूल जाता है। ठीक है, और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि वालम अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व कल्बी, इससे मुराद ये है मौत के, जो है ना अल्लाह जो हायल हो गया दरमियान में, मुराद ये क्या कि उसकी दुनिया की जिंदगी खत्म होगी और आखिरत वाली जिंदगी शुरू हो गई। ठीक है, और इसकी तौसीक के कहते हैं जी अगले टुकड़े से होती है, वह अन्नहु इलैहि तुहशरून, और ये हकीकत है कि उसी की तरफ तुम सब इकट्ठे किए जाओगे। यानी मौत के बाद जो है उसी की तरफ इकट्ठे होना है। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो जुख्रफ ने कुछ जो है वो हमें बताया था। इस तफसीर में कुछ थोड़ी सी वैल्यू एडिशन जुख्रफ ने इन आयात को गालिबन शुरू के आयात से जो है वो कुछ मिलाया था। जुख्रफ बेटा, अगर आप हैं क्लास में तो थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या आपने बताया था? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर सर मैंने इसको डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग मेरे जहन में बस अलग तरफ से आता गया, तो उस तरह से था कि सबसे पहले जो ये तुमसे मुराद है ना, यहाँ पे मेरे जहन में जो आ रही थी बात वो ये था कि जिंदगी बख्शना। लाइक अब जिंदगी बख्शने से मुराद के अपने असल की तरफ जो है वो वापस ले जाना। जैसे अगर पौधे को उखाड़ दिया जाए जमीन से तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसी को दोबारा अगर लगा दो, मतलब खत्म होने से पहले पहले, तो वो दोबारा से तरोताजा हो जाता है।
تو اسی طرح یحییکم سے مراد اللہ تعالیٰ شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اپنے اصل کی طرف آ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائے نا، تو آپ کی زندگی اسی میں ہے. بالکل ٹھیک ہے بیٹا. پھر مطلب اس کے علاوہ یہاں پر جیسے انفال کے سٹارٹ سے بھی اس طرح سے ہو رہا تھا کہ وہ مومنین نے کہا تھا نا کہ مال غنیمت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا، تو ان کو بات یہ ناگوار گزری تھی. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے زخرف کی آپ کو؟ یہ زخرف جو ہے نا، پہلے زخرف نے یہ کہا کہ جو ہے نا اصل کی طرف جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے. جیسے کہ پودے کو جو ہے اگر زمین سے اکھاڑ پھینکا جائے تو پودا جو ہے وہ اس میں زندگی باقی نہیں رہے گی، لیکن اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے دوبارہ اگر اس کو جو ہے وہ زمین میں دبا دیا جائے تو اس میں زندگی کی رمق ہوگی، زندگی باقی رہے گی. تو اصل کی طرف بلایا جا رہا ہے. دوسری بات زخرف یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے کہ سورت کے شروع میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مال غنیمت چاہیے تھا، اور اس میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ حکم نازل کر دیا تھا کہ جو انفال جو ہے، یہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. یہاں تک زخرف نے ہمیں بات بتائی. آگے بیٹا بتاؤ شاباش. سر آگے لائک یہ ہے کہ اگر ہم نے جو اس کا آیت کا لاسٹ، یہ لاسٹ والا پارٹ ہے نا، دیکھ لیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوں. تو یہ بات صرف ان لوگوں کو پتا تھی، انہوں نے ظاہری طور پہ نہیں کہی تھی کہ ہمیں یہ چیز ناگوار گزر رہی ہے، تو اپنے دلوں میں وہ کسی کے سامنے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے مومنین. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے دلوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں. اور پچھلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دکھایا کہ لائک ان کے کون کون سے آپ پر انعامات کیے میں نے سارے، کہ آپ پر بارش برسائی، اس کے علاوہ میں نے آپ کی جو جگہ تھی اس کو صحیح پختہ کر دیا، اس کے علاوہ کئی ایک نماز. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں نا، آپ اس کو قبول کر لو، اسی میں آپ کی زندگی ہے. لیکن ایسے جیسے پیرنٹس بچے کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ کر کے آتے ہیں، تو اس کے بعد پیرنٹس کی بات مان کے وہ اس چیز سے پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ اسکول ہی ہے تو دوسرا بچہ رسٹیکیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ پیرنٹس گھر آ کے بچے کو کہتے ہیں نا کہ دیکھ لو آپ نے میری بات مان لی ہے تو آپ بچ گئے ہو. دوسرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیچر نے ریسٹیکیٹ کر دیا، اسکول سے نکال دیا. تو اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میری اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لو گے نا، تو اسی میں آپ کی زندگی ہے. اور اگر نہیں مانو گے تو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ بیٹا. یہ بیٹی نے نا بڑی اچھی جو ہے نا وہ تشریح بیان کی ہے اس کی کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اس کو جو ہے نا وہ ملایا شروع کی آیات کے ساتھ کہ جیسے جو ہے وہ انفال کے سلسلے میں جو ہے وہ انہوں نے مال انفال جو مال غنیمت تھا اس سلسلے میں جو ہے وہ مسلمانوں کے مومنین کے دل جو ہے نا کچھ کہہ لیں کہ اس طرح مائل تھے کہ غنیمت کا مال جو ہے ان کا ہونا چاہیے. تو لیکن اس کو جو ہے وہ زبان سے بیان نہیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وعلم ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، وہ اپنے دل میں چاہے بات سوچے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے اور دل کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے بات جو ہے نا وہ پتہ چلے گی. وہ ہے نا سورہ ملک کی ایک آیت ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے. وہ لطیف الخبیر، وہ نہایت باریک بین جو ہے وہ خبر رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے. دیکھیں ایک انجینئر ہے، اگر اس نے کوئی گاڑی بنائی ہے تو اگر اب جو ہے وہ اس گاڑی کو سلپ دیتے ہیں، گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں، تو انجینئر آپ کو بتا سکتا ہے جی پیٹرول جو ہے وہ یہاں کے اس حصے سے نکلا، اب اس حصے میں گیا، اب اس حصے میں گیا، اب کاربوریٹر میں گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے جو ہے نا وہ گاڑی سٹارٹ ہوئی. وہ اس کے اندر جو چل رہا ہے نا گاڑی کے اندر، وہ آپ کو باہر کھڑے ہو کے بتائے گا. اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو کیا وہ نہ جانے گا دلوں کے حال؟ ٹھیک ہے، وہ تو لطیف الخبیر ہے. وہ انہ الیہ تحشرون، اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے تم سب نے جانا ہے. جی بیٹا مزید آپ نے کوئی بات بتانی ہے میں زخرف؟ سر ایک اور یہی بات ہے کہ یہاں پہ لاسٹ آیات میں بتایا گیا نا، آیت نمبر 19 میں، کہ ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، کہ اللہ ہاں تعالیٰ کفار کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے جتنی مرضی کثرت میں ہوگے تو آپ کو آپ کی کثرت فائدہ نہیں دے گی. یہاں پہ بالکل. اللہ تعالیٰ نے کفار کو سرزنش کر دی ہے. اور آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ مومنین کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ ہم جو ہے نا سننا نہیں اور اس طرح سے. اور پھر آگے ان کو سارا بتا رہے ہیں کہ اب آپ کا کرنے کا کام کیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے فوائد ہیں. بالکل ٹھیک ہے بیٹا. یہ بچی جو ہے وہ بالکل صحیح بتا رہی ہے کہ پچھلی آیات میں جو ہے وہ جو کفار کو جو ہے وہ سرزنش کی گئی، ان کو جو ہے وہ ڈانٹا گیا، ڈپٹا گیا کہ اگر جو ہے وہ تم باز نہ آئے تو کثرت جو ہے نا تمہاری کام نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ مومنین کو جو ہے وہ کہنے کے ڈائریکشنز دی جا رہی ہیں کہ اب آپ لوگوں نے یہ کام کرنے والے آپ کے ہیں، اور آگے اون ورڈ جو ہے وہ اسی طرح کی ڈائریکشنز ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ڈائریکشن چل رہی ہیں آگے
اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب اس میں مزید میں تھوڑی سی ایڈیشن آپ کو یہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو جو ہے ثابت رکھ علی دینک، اپنے دین پر. یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے دین پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یحول بین المرء و قلبی، اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول جو ہے وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے جو میں نے آپ کو بھی سنائی. اچھا، اب آگے مزید انسٹرکشنز ہیں ہمارے لیے، ڈائریکشنز ہیں جن کو جو ہے وہ فالو کرنا بڑا ضروری ہے. جی زخرو بیٹا بتائیں، بولیں بیٹا. سوری، صرف ایک بات رہ گئی تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نفاق سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر انسان جانتا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جیسے اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور دوسرا یہ کہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو اگر یہ دو چیزیں انسان کے دل میں ہو تو وہ نفاق سے بھی بچ سکتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. دیکھیں ماشاءاللہ کیسے یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے بیٹی. اللہ مزید فضید کہ یہ نفاق سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں کہ جب بندے کو پتا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف انہیں لوٹ کے جانا ہے، اور ساری خبریں اس نے بعد میں ہمیں دینی ہے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، کیا سوچتے رہے ہو. ٹھیک ہے، تو بندہ جو ہے وہ نفاق سے بھی بچ جاتا ہے اور صحیح مومن کھڑا چڑا جو ہے وہ بن جاتا ہے. جزاک اللہ خیر بیٹا. اچھا، اگلی آیت میں کچھ اور ڈائریکشنز بھی ہیں، کچھ اور انسٹرکشنز بھی ہیں، اور یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں. یہ کہہ لیں کہ آیات جو ہے وہ عمومی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خاص کانٹیکس میں جو ہے وہ کیونکہ بدر کا مقام تھا، ٹھیک ہے، اور فتح حاصل ہو چکی تھی، تو اب آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید انسٹرکشنز ہمیں دے رہے ہیں، اور یہ تا قیامت انسٹرکشن اسی طرح چلیں گی. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ. واتقو، اور تم سب ڈر جاؤ، فتنتاً فتنے سے، لا نہیں تصیبنا، وہ پہنچے گا، ہرگز وہ نہیں پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے ظالم ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر، وعلموا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید سخت ہے، العقاب، سزا دینے والا. اور تم سب اس فتنے سے ڈرو جو ہرگز میں خاص طور پہ ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، اور تم سب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اچھا، یہ آیت خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں بھئی اپنے کام نہ کام رکھو، جو کر دو ان کرن دو. یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے آیت ہے. تو اس کا مطلب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ تبلیغ کرنا جو ہے وہ ہر مومن پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، تم سب ڈرو، فتنۃ اللہ تصیبن الذین ظلموا، اس فتنے سے جو ہرگز نہیں پہنچے گی الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصا، خاص طور پر. یعنی خاص طور پر جو ہے اس فتنے سے جو ہے وہ فتنہ جو ہے ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ یہ فتنہ سب کو جو ہے وہ لپیٹ لے گا. یعنی جو لوگ جو ہے وہ برائی کرتے ہیں صرف ان پر یہ فتنہ یا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ یہ آزمائش جو ہے وہ سب کے لیے ہوگی. جیسے کہ آج کل کے حالات دیکھ لیں، ہر بندہ جو ہے وہ چاہے اس کی اگر وہ سیلری پرسن ہے اور وہ اچھا خاصا جو ہے وہ اس کی سیلری ہے، وہ بھی پریشان ہے کہ بھائی ہون کی کار کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اتنی مہنگائی. اگر جو کاروباری آدمی ہے وہ بھی پریشان ہے کہ بھائی کاروبار تو ہے ہی نہیں، لوگ جو ہے وہ تو سیل پرچیز میں جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے. کیوں؟ روٹی پوری ہوئی انہوں نے بڑی گل ہے. تو یہ آزمائش ہے، دوسرے لفظوں میں یہ ہم پر آ رہی ہے انڈائریکٹلی، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی بس ٹھیک ہے جی، یہ فلاں دور چل رہا ہے، فلاں سیاستدان کی وجہ سے، فلاں سیاستدان کی وجہ سے. یہ ایسے نہیں، یہ ہمارے اعمال، شامت اعمال ہے. یاد رکھیے گا کہ کسی معاشرے میں اللہ کے رسول کی نافرمانی یا کوئی برائی جب پیدا ہوتی ہے نا، اور لوگ اس کا بر وقت نوٹس نہیں لیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور اس برائی کی پاداش میں اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا وہ سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. یہ ممکن نہ رہے گا کہ جو لوگ یہ برائی کا کام نہیں کرتے تھے وہ بچ جائیں. یعنی اتنے سویر قسم کے حالات ہو جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا جرم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ برائی پیدا ہونے لگتی ہے یا بڑھنے لگتی ہے تو اس وقت انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی ہوتی. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی، جڑا جدھر لگا ہے لگا رہے، اسی تے اپنی نمازاں پڑھنے پہ ہے نا، اسی تے اپنی زکات دینے پہ ہے نا، اسی تے اپنے روزے رکھنے پہ ہے نا، حج اسی پوری ہر سال کرن جانے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو بچا نہیں سکیں گی. ٹھیک ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ،
اور یہ جو آخری ٹکڑا ہے آیت کا، اور تم سب جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ جو قانون اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس قانون کی جو ہے نا وہ سختی اس ٹکڑے سے پتہ چل رہی ہے کہ بے شک جان لو، تم سب جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید العقاب ہے، کہ یعنی اس میں کسی کو رعایت نہیں ملے گی۔ یہ ٹکڑا جو ہے وہ اس آیت کا یہ ٹکڑا ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنا بنا لے۔ ظاہر سی بات ہے جو روکیں گے تو obviously پھر جو ہے نا وہ معاشرے میں کوئی اسٹیبلٹی آئے گی۔ جب کوئی روکے گا نہیں تو معاشرہ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے پھر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ درد بھی تو جاتا ہے۔ دیکھیں معجزہ کہہ رہی کچھ لوگ ڈر بھی تو جاتے ہیں نا۔ دیکھیں ڈرنا کس سے ہے؟ ڈرنا ہمیں چاہیے اپنے شامد اعمال سے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی کہنا کہ دل صرف برائی کو اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا نہیں لکھا ہے کہ مان لو ہاں، اگر برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس کو دل میں تو برا جانے۔ جی بالکل زخرف، ضرور ایڈ کریں جی بیٹا۔ سر اس میں ایک سمپل سی کامن لائف اگزامپل ہے کہ اگر بچے تین چار ہیں نا، تو گھر میں کوئی چھوٹا دو مل کے وہ تنگ کر رہے ہیں، کسی چیز کو تنگ کر چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، تو جب مدر ہیں وہ کافی دیر تک دیکھتی رہتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، لیکن جب وہ ٹوٹ جاتی ہے یا وہ بالکل اس ٹائم تک آ جاتی ہے کہ ان کا صبر ختم ہونے لگتا ہے، تو پھر مار سب بچوں کو پڑتی ہے، اور وہ ہاں بڑوں کو یہی کہتی ہیں کہ آپ روک نہیں سکتے تھے تو بتا تو سکتے تھے نا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی ہے، اسکول کالجز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک کلاس میں بچے شور کر رہے ہو نا تو ٹیچر جاتا ہے ساری کلاس میں کان پھاڑ دیتا ہے کہ سارے کان پھاڑ لو جی۔ تو اللہ معاف کرے۔ وسکرو بیٹا، آپ نے نا جسٹ جو ہے وہ ہمیں انٹرپٹ کرنا ہے بیچ میں، آواز سے چاہے انٹرپٹ کر دیں، یہ میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل جو ہے وہ انفارمل ہو کے آپ نے انٹرپٹ کر کے پھر اپنی بات جو ہے ہمیں بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاباش، جزاک اللہ۔ وسکرو از انتم، بس کرو اور تم سب یاد کرو، اس جب انتم تم سب تھے، قلیل تھوڑے، مستضعفونا تم سب کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارضی زمین میں، تخافونا تم سب ڈرتے تھے، این یہ کہ یہ تخطفکم وہ اچک نہ لے جائیں تمہیں، الناس لوگ، اور تم سب یاد کرو جب تم سب بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تم سب ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ یعنی اچک نہ لیجے سے مراد یہ ہے کہ لوگ تم پر حاوی نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تم اس بات سے ڈرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کو یاد کروایا جا رہا ہے بدر سے پہلے جب مکے میں تھے تو کیا تمہارے حالات تھے، ٹھیک ہے؟ اور ایون کہ بدر سے پہلے مدینے میں چلے گئے، اس وقت جو ہے مزید حالات جو ہے وہ سیدھے ہونے کے مزید خراب ہوتے گئے۔ پہلے تو مکے میں ایک دشمن تھا نا، وہ کفار مکہ تھے، اب جو ہے وہ مدینے میں آ گئے تو کفار مکہ بھی دشمن، یہودی بھی دشمن، ارد گرد کے جو جو منافقین ہیں بیچ میں بیٹھے ہوئے وہ بھی دشمن، ٹھیک ہے؟ اور ارد گرد کے قبیلے جو ہے جو غیر مسلم تھے وہ بھی دشمن۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، تم بہت تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں تمہیں کوئی لوگ تمہیں اچک نہ لیں، کھا پی نہ جائیں لوگ تمہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فآواکم پس اس نے جگہ دی تمہیں، ٹھکانہ دیا تمہیں، وَأَيَّدَکم اور مدد کی تمہاری، قوت دی تمہیں، بِنَصْرِهِ اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تاکہ تم سب تشکرون تم سب شکر کرو۔ اور تو اس نے تمہیں جگہ دی اور تمہیں اپنی مدد کے ساتھ قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم سب شکر کرو۔ اچھا، اب اس آیت میں جو ہے نا دیکھیں یہ کوئی بیان کیا جا رہا ہے، میں ایک آدھ جو ہے وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، ایک آدھ روایت سناتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اسلام لانے کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر خود بیان کرتے ہیں، اور یہ بخاری کی روایت ہے، طویل روایت ہے لیکن اس کو سن لیں۔ سیدنا ابو ذر خود بیان کرتے ہیں کہ میں غفار قبیلے کا ایک شخص تھا، مجھے خبر ملی کہ مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے، وہ اپنے تئیں پیغمبر کہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملو، بات چیت کرو اور اس کا حال مجھے آ کر بتلاؤ۔ وہ آصف وسلم سے مل کر واپس میرے پاس آیا اور کہا کہ واللہ وہ اچھی بات کا حکم کرتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے۔ اس جواب سے میری تسلی نہ ہوئی اور میں خود مکہ آ گیا۔ ابو ذر غفاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں خود مکہ آ گیا، یہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا، نہ مجھے کسی سے آپ کا حال پوچھنا مناسب معلوم ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں بیٹھا رہا،
सैयदना अली मेरे सामने से गुजरे और पूछा तुम मुसाफिर मालूम होते हो? मैंने कहा हाँ। आपने कहा तो चलो, तो मेरे घर चलो। मैं उनके साथ रवाना हुआ। आप ये देखें, ये उनकी मेहमान नवाजी का आलम देखें कि जो है वो मक्के में बैतुल्ला में जो है वो अबू जर गुफारी को बैठे हुए देखा और कहा कि तुम जो है ना वो मुसाफिर मालूम होते हो, तो मेरे साथ चलो तुम। और ये आज भी ऐसे ही है। मक्के मदीने के जो अरब लोग हैं ना वो बड़े मेहमान नवाज हैं। तो खैर, तो मेरे घर चलो, मैं उनके साथ रवाना हुआ। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा और ना ही मैंने कोई बात की। वो कहते कि ना उन्होंने मुझसे कुछ पूछा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। असल में ना ये जालिम समाज आ गया था हमारे और आपके दरमियान। तो अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा सा है। इस वाकये को सुन लें आप। मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ कि वो जो है ना यानी वो मदीने बैतुल्ला में बैठे हुए थे सैयदना अबू जर गफारी। और हजरत अली आए और उनको मुसाफिर समझ के अपने घर ले गए। वो कहते कि मैं उनके साथ चला गया, ना मैंने कोई बात पूछी ना उन्होंने कोई बात की। सुबह फिर मैं कह रहे मैं बैतुल्ला में आ गया। मेरा मतलब ये था कि किसी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ पूछूं, मगर मुझे कोई ऐसा आदमी ना मिला। दूसरे दिन सैयदना अली फिर मेरे पास से गुजरे, पूछा तुझे अभी तक कोई ठिकाना नहीं मिला? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तो फिर मेरे साथ चलो, बतलाओ तुम्हारा काम क्या है, यहाँ कैसे आए हो? ठीक है। और मैंने कहा तब मैंने अपने भाई का वाकया, अपने भाई को भेजने का वाकया सुनाया और कहा कि मैं उस नबी से मिलना चाहता हूँ। सैयदना अली ने कहा ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है, मैं भी उस नबी के पास जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। जहां मैं दाखिल हूँ, तुम भी उसमें दाखिल हो जाना। और अगर खतरे की बात हुई तो मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो जाऊंगा, जैसे अपना जूता साफ कर रहा हूँ। ठीक है, और तुम वहां से आगे निकल जाना। इस तरह हम एक मकान में दाखिल हुए जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। मैंने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम सिखलाइए। फिर मैं उसी वक्त मुसलमान हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब उधर अपने ईमान को छुपाए रखो और अपने वतन वापस लौट जाओ। जब तुम्हें हमारे गलबे की खबर पहुंचे तो चले आना। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मैं इस्लाम का कलमा काफिरों के सामने बांगे दोहल पुकारूंगा। फिर मैं मस्जिद में आया और पुकारा कुरैशियो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये सुनते ही वो कहने लगे उठो, इस बेदीन की खबर लो। फिर उन्होंने मुझे खूब मारा। सैयदना अब्बास ने मुझे देख लिया और आकर मुझ पर झुक गए और कहा तुम्हारी खराबी, तुम एक गुफारी को मार रहे हो जबकि जबकि तुम्हारा तजारती काफिला उसी रास्ते से गुजरता है। ये सुनकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। दूसरे दिन सुबह फिर मैं मस्जिद में आ गया, वही कलमा पढ़ा जो कल कहा था। कुरैशी ने फिर वही बात की, उठो और उसकी खबर लो। चनाचे मुझे मार पड़ने लगी। इतने में सैयदना अब्बास आ पहुंचे और मुझ पर झुक गए और वही बात की जो कल कही थी, जो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ठीक है। तो ये इतनी सख्तियां थी। तो यहीं से हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कर सकते हैं।